बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 19 फरवरी है और दिन है बुध का, और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन वो 4:15 बजे हैं। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना नया वीलॉग। सबसे पहली खबर ये है कि पेट्रोलियम के वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक साहब ने फरमाया है कि इस तरह तो कोई परचून की दुकान नहीं चलती जिस तरह हम मुल्क चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब। हमारा तो पहले दिन से रोना यही है कि न दुकान और न दुकानदार, न ये मुल्क चल रहा है और न इसको चलाने वाले इसके अहल हैं। बहरहाल अब आपने अपने मुंह से कह दिया है तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। परचून की दुकान बहुत अच्छी चलती है, यानी बहुत अच्छी चलती है जिस तरह ये खुदा की नगरी चलाई जा रही है। उसके बाद बहुत अफसोसनाक खबर है, और वो खबर ये है कि कुर्रम जो है वो पाराचनार वहाँ पे काफिला जा रहा था तो काफिले पर फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं और उनके साथ एक शहरी भी शहीद हुए हैं। कुर्म का मसला आपको पता है कितने अरसे से जारी है और उसकी इंटेंसिटी क्या है, लेकिन जो फैसला साज हैं उनकी और प्रायोरिटीज़ हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा जनूबी वज़ीरिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है और यहाँ पे तकरीबन 30 के करीब जो है वो जहन्नमी कुत्ते वो जहन्नम वासिल हुए हैं और फोर्सेस ने उनको अपने ठिकाने तक पहुंचाया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है, और बहुत अफसोसनाक खबर है, इन वाक़यात में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान से फैसलाबाद आती हुई जो है ना वो बस में से 7 मुसाफिरों को उतार कर और पहचान कर उनको शहीद किया गया है। अब आप अंदाज़ा करें, जो लोग वहाँ पे काम करके कुछ थोड़े से पैसे जेबों में डाल के अपने प्यारों को मिलने आ रहे थे। बलूचिस्तान जो है ना इस वक्त बाकी पाकिस्तान के लिए ये हैसियत इख्तियार कर गया है जिस तरह के कोई समंदर पार मुल्क हो। यानी वहाँ पे लोग जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कहाँ निशाने हैं वहाँ पे, फिर वहाँ का किराया भी ज़्यादा मिलता है चूँकि दूर है ट्रक ड्राइवर या ये अफसोसनाक वाक़यात जो है वो हो रहे हैं। तो 7 अफराद को शनाख्ती कार्ड देकर शहीद कर दिया गया है बलूचिस्तान में। और कुछ दिन पहले आपको रिपोर्ट किया था कि मौलाना फजल रहमान आप जानते हैं बलूचिस्तान में काफ़ी असर रसूख रखते हैं, अभी जीते हुए भी पेशीन से हैं वो। तो उन्होंने कहा है कि अगर 6 से 7 ज़िले आज़ादी का ऐलान कर दें तो खुदा न खास्ता अक़वाम मुत्तहिदा उन्हें फ़ौरन तस्लीम कर लेगा और वो अलहदा हो जाएंगे। ये सिचुएशन है बलूचिस्तान की। उसके बाद 6 माह में रोज़ाना हमारा रोना होता है। ये 6 माह में जो कर्ज लिया गया है वो 4 अरब और 58 करोड़ डॉलर है। 6 माह में 4 अरब 58 करोड़ डॉलर्स वो कर्ज लिया गया है। कर्ज को तो इन्होंने ये समझ लिया है कि हमने तो चले जाना है। यानी जो मुल्कों के कर्जे होते हैं ना तो वो स्टेट उसकी गारंटर होती है, चाहे हुकूमत किसकी भी हो। अब ये कल चले जाएं, परसों चले जाएं, 2 महीने बाद चले जाएं, आपने ये कर्ज पे करना है। और मज़े की बात यह है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। नैब हो या कोई भी इदारा हो कि ये 4 करोड़ 7 माह में 6 माह में 4 अरब 58 करोड़ डॉलर वो फोंक डाले गए। कहाँ की ये पाकिस्तान में कौन सी बड़ी जो है ना वो कार्रवाई हुई, खुदा न खास्ता पाकिस्तान ने जंग लड़ी या कोई इतना बड़ा मंसूबा, लेकिन ये 6 महीनों में ले लिए गए हैं। अब जो उतारेगा वो उतारेगा। अगली खबर ये है कि ये जो इमरान खान है वो जो है ना वो मेरी जो है वो जेल में है। ये बयान दिया था जो है वो ताकतवर तरीन खातून ने जो पंजाब की हैं बल्कि पाकिस्तान की हैं। तो
عمران خان نے کہا ہے کہ یہ ڈائریکٹ آرڈر جو ہے وہ عاصم منیر صاحب دے رہے ہیں. بہرحال یہ کہتی ہیں میری جیل میں کل انہوں نے نارووال میں جلسے سے خطاب کیا ہے، اور آپ کو جو دلچسپ بات بتانی تھی کہ اس جلسے کو بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے. پرائیویٹ چینلز کو اجازت نہیں تھی، صرف پی ٹی وی نے تصویر جاری کی. تو محترمہ کے جو فالورز ہیں وہ تقریباً 8 لاکھ ہیں. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے زیادہ تر خریدے ہوئے ہیں، فالورز آپ خرید سکتے ہیں. بہرحال اس پہ شیئر ہوئی ہیں تصویریں، اور اس کو دیکھا ہے 11,000 لوگوں نے. 8 ملین میں سے 11,000 تو کبھی کبھی مجھ جیسے بندے کو بھی لوگ دیکھ لیتے ہیں، محمود نیادی کو بھی دیکھ لیتے ہیں. پھر بندہ ایڈا سونا ہوئے اور طاقتور ترین ہوئے اور اتنا خرچہ کی تو ہوئے، کیا سرخیاں تے پوڈور تے زیورات، اور 11,000 بندے تک آئے اس کو. جلسہ بہرحال ایشیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ جلسہ تھا، جن کی قید میں عمران خان ہے. یہ آپ جو ہے نا وہ ایک خوفناک انکشاف ہوا ہے کہ یہ جو اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ بنتی کس طرح ہے. تو یہ مریم کے خلاف جب وہ عرب بادشاہ آیا، اور اس کے علاوہ وہ چولستان میں بھی ایک پروگرام تھا، سبز انقلاب پروگرام، تو وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بنائی گئی. پی ٹی آئی حیرت میں مبتلا ہے کہ وہ ویڈیوز کون بنا رہا ہے. یعنی وہ نیرو نے روم کو آگ لگوا دی تھی نا محل کے لیے، یہ خود جنریٹ کر رہے ہیں. خود کیوں جنریٹ کر رہے ہیں؟ کہ وہ اس میں آرمی چیف بھی ہیں اور وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ جی اور پی ٹی آئی کے جو ہے نا خلاف کام جائے. پی ٹی آئی حیران ہے کہ یہ کون بنا رہا ہے. یہ ہم تو یعنی جو ہے نا یہ نامعلوم اکاؤنٹ سے جنریٹڈ گندی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. گندی مین کے جی وہ اخلاق سے گری ہوئی، ہاتھ ملانا اور یہ وہ اور اس طرح. اور وہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی یہ نئے اکاؤنٹ بنے اور یہ جنریٹ کر رہے ہیں بنا کے. اب ڈاٹ کنیکٹنگ خود کر لیں کون کروا رہا ہے، کس لیے کروا رہا ہے، اور کس کا فائدہ ہے اس سارے چکر میں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ حافظ نعیم صاحب نے کہا ہے کہ وہ رمضان کے بعد جو ہے نا وہ بجلی کے لیے تحریک چلائیں گے. اللہ نہ واسطہ نے حافظ صاحب تساں گھر بیٹھے رہو، پہلے تساں دھرنا دیتا ہی راول پنڈی تے جنہیں تساں گھر پہنچے نہ ہے پچھے نہ بجلی 3 روپے مہنگی کر رہتی آئی. تمہاری بڑی مہربانی تساں روزے رکھو کہ تھائیں تراویاں پڑھو، ویسے بھی تساں حافظ ہو تے اے کام نہ کرائے. اگر تساں یہ کام کیتا تو پھر بجلی نہیں قیمت اضافہ ہوئے سی. بات تو نہیں شغل میلہ لائی رکھا کرو، جلسے جلسے یہ وہ. اب جس کی بی ٹی میں ہر کسی کو پتہ ہے نہ آپ کو پہلے ووٹ پڑیں نہ آئندہ آپ کو ووٹ پڑیں گے. بہرحال مہربانی کرو تساں احتجاج نہ کرائے. اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ میں ہم برج کا کردار ادا کریں گے. یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے فرزند زرداری. اس کے باپ نے چین جا گیا نا بھی 4 دن انٹرویو دیا ہے. وہ انٹرویو اگر آپ سن سکیں اور اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو میری طرف سے 100 روپیہ نقد انعام ہوگا کہ میزبان کیا پوچھ رہی ہے اور یہ کالا یرکان کیا جواب دے رہا ہے. یقین کریں اس لیے جرنیلوں سے بہت سارے گلے ہیں، لیکن یہ گلا کہ ہم نے آپ کا کیا قصور کیا تھا سر کہ یہ ہم پہ آپ نے مسلط کیے. آپ کا تو سپریم کمانڈر ہے، آپ کو تو فخر کرنا چاہیے. وہ انٹرویو میں میزبان اور پوچھتی ہے جواب اور ہے. بھٹو پہ لے گئے بات اور بلاول پہ لے گئے، وہ سمجھ نہیں آتی کیونکہ کوئی پڑھا ہوا ہے. سب سے پہلے پتہ ہے اس کو پٹارو کیڈٹ کالج سے کیوں نکالا گیا تھا؟ اس کالج یرکان کو پٹارو میں اس نے کاغذات اور رزلٹ میں ہیر پھیر کیا تھا. ابھی پڑھ رہا تھا، یہ پوری سٹوری پڑھ لیں پٹارو کیڈٹ کالج کی. وہاں پہ اس نے کاغذات اور نتیجہ بدلا تھا. پھر پتہ اب زرداری بننا تھا اس نے جو ہے نا وہ خالد جمیل تو بلکہ طارق جمیل تو بننا نہیں تھا، زرداری بننا تھا جس نے 2nd ایئر یا 1st ایئر میں کاغذات چینج کیے تھے اور دھکے دے کے نکالا تھا اس کو پٹارو کیڈٹ کالج سے. یہ وہ زرداری ہے. اس کا انٹرویو سنے. اس کا بیٹا آگے کہہ رہا ہے امریکہ اور چین میں اور تم ہو کون؟ ہو دی ہیل آر یو؟ تم دنیا تم کو کیا دنیا سمجھتی کیا ہے تم لوگوں کو؟ او بھکاریو، او ٹٹ پونجیو، او حرام خورو، او ہڈ حرامو،
اور سندھ کے ہسپتال کھانے والوں، سندھ کے اسکول کھانے والوں، بدماشی سے ووٹ لینے والوں، کہاں چین، کہاں امریکہ اور یہ برج کا کردار ادا کرے گا؟ یہ جو ہے نا وہ 20 دن سے لاپتہ ہے، کبھی امریکہ میں چھان کھا رہا ہے، ابھی سنا ہے میونخ میں چھان پھانک رہا ہے۔ ظاہر ہے پیسہ اتنا زیادہ ہے، پھر سرکاری پیسہ، MNA ہونا، یہ بہرحال برج کا کردار ادا کرے گا چین اور امریکہ کے درمیان۔ ٹھیک ہے جی، مان لیتے ہیں، آپ جو کہیں آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ پہلے بھی میں ڈسکس کر چکا تھا کہ فیصل وارڈا نے کہا ہے کہ عاصم منیر صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مارشل لاء نہیں لگایا۔ تو اس پہ جو ہے نا ان کو بتانا تھا کہ وارڈا صاحب، جرنیلوں نے کبھی بھی مارشل لاء نہیں لگایا۔ یہ جو ہمارے ابو جی ہیں نا، ابو جی، اے خدا میرے ابو سلامت رہیں، پینٹاگون اور واشنگٹن، یہ وہ لگواتے ہیں۔ یہ سر ان جرنیلوں کی کیا اوقات ہے کہ یہ مارشل لاء لگائیں؟ چاہے وہ ایوب والا ہو، چاہے وہ ضیاء والا ہو۔ ہاں، مشرف کو نا اچانک لگانا پڑ گیا تھا، اس لیے مشرف پہلا 1 سال چوہوں کی طرح چھپتا رہا۔ کلنٹن بھی نہیں ملا تھا مشرف کو، وہ اچانک اس کو اپنی مرضی پہ لگانا پڑ گیا۔ باجوہ بھی اسی چکر میں تھا، لیکن پینٹاگون نے کہا خبردار، ٹانگیں توڑ دیں گے۔ تو یہ ابھی ادھر سے اشارہ ہوگا، مارشل لاء لگ جائے گا۔ تو لو مارشل لاء، کہیں تو آپ کو منع کیتا ہے، لو لگا کے دکھائیں، چیلنج ہے، لگا کے دکھائیں مارشل لاء۔ وارڈا صاحب آپ اپنے ابوؤں کو کہیں جن کی آپ جرابیں رات کو منہ پہ لپیٹ کے سوتے ہیں، یعنی وہ 18 دن بعد جرابیں اتارتے ہیں نا، تو وارڈا صاحب منہ پہ لپیٹ کے مست ماحول میں جینے دو، لگائے مارشل لاء۔ اس سے شاید اس سے جان چھوٹے، یہ جو ابھی کفر ٹوٹا ہوا ہے ملک پہ، تو مارشل لاء لگ جائے گا تو کوئی گلہ بھی نہیں کرے گا۔ بہرحال آج آپ کو سٹوری سنانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے DHA زمین کی قیمت نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا؟ اس وجہ سے نہیں دیتا، یہ آپ کو اپنا ایک DHA کا انچارج ہے، اس کی میں نہیں بات، میں تو آپ سے ویسے کوئی بات کرتے ہی نہیں ہوں، میری کہ مجال ہے، DHA کے انچارج کی آپ کو سٹوری سنا دیتا ہوں۔ اس کے بعد جمہوریت جرنیلوں کے بغیر ناممکن ہے۔ ہم ڈسو، یہ لوگ اگر جس ملک کے دانشواروں، جس قوم کے دانشواروں، تو اس قوم کو کسی دشمن کی ضرورت ہے؟ یہ کس نے آج لکھا ہے یہ بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نہ واسطہ چپ کر داڑ وٹ جا، وہ جو کہہ رہی ہے نا میری جیل میں ہے، میری قید میں ہے، اس کی کس طرح منتیں ہو رہی ہیں، ان کو کیا پتا، ان کی کیا، ان کا نام لینا بھی فضول ہے، ان کی اوقات کیا ہے، یعنی ان کی کیا اوقات ہے کہ ہم ان کو ڈسکس کریں۔ بہرحال خان صاحب کو کہا گیا ہے اللہ نواز سے چپ کر آئیں۔ اس تو بعد عارف علوی صاحب نے امریکہ میں فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے پورے سسٹم کو ننگا کر دیا ہے۔ اور آج ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ جو آپ کا الیکشن ہوا ہے فروری 2024 میں، اس میں 60 ارب روپے تو وفاقی حکومت نے دیا ہے۔ اب ذرا دل تھام کر سننا ہے کہ $17 ملین امریکہ نے دیے تھے کہ اچھے الیکشن کرانے، شفاف الیکشن کرانے۔ 17 ملین کا پتہ ہے آپ کو، $1,70,00,000۔ اب اس کو آپ 280 سے ضرب دے لیں، یہ سکندر سلطان راجہ جب کبھی بھی یہاں ملنگوں کی حکومت آئی تو جو پہلا پھانسی کا حقدار ہوگا، آرٹیکل 6 کا حقدار ہوگا، یہ سکندر سلطان راجہ ہوگا۔ ایک اخبار نویس لکھتا ہے کہ میں رات کو گیا الیکشن کمیشن میں، تو میں نے وہاں پہ ایک اندر بندے سے بات کی کہ یار ٹی وی پہ تو PTI 160 سیٹیں جیت رہی ہے۔ تو مجھے اس الیکشن کمیشن والے نے کہا کہ خدا کے بندے، تمہارے پاس 160 جیت رہی ہے ٹی وی پہ، ابھی ہم نے رزلٹ جاری نہیں کیے، ہمارے پاس 180 سیٹیں PTI جیت رہی ہے مقصود نشستوں کے بغیر، 3/3 اکثریت۔ تو پھر رات کو 12 بجے سکندر سلطان راجے کے کسی پیو کا اس کو فون آیا۔ سکندر سلطان راجہ نے جو ہے نا بیلٹ وہیں چھوڑا، ڈھیلی ڈھولی پینٹ کر کے بٹن چاڑا، یعنی کوئی چیز باہر کچھ اندر، پیچھا تھوڑا سا نیچے، گاڑی میں بیٹھا اور سنا کہ اس نے پیو آئی اس وقت ندیم انجم مبینہ طور پہ، جو پاکستان کو کھلی ولی کر کے تلی ولی کر کے نکل گیا، اپنی پنشن اپنا سارا کچھ سمیٹ کے۔ بہرحال اس پیو کل گیا، اس پیو اس کو آکھا کہ یہ رزلٹ قابل قبول نہیں ہے۔
تو اس الیکشن کے لیے $17 ملین دیے گئے. یہ عارف الوی نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ عدالتوں کے ساتھ کیا گیا، عدالتیں گھوڑے پہ بٹھا دی گئی. یا افریدی جو ہے نا، آپ میرے خیال ہے پولو کھیل رہے ہوں گے اس وقت، وہ گھوڑے تے بٹھا دیتی گئی ساری عدالتاں، گھوڑا سمجھ گنو. اس کے علاوہ جو ہے نا پی کا ایکٹ لگا دیا گیا ہے، کوئی نہ بولے کہ جی. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ عمران خان ان کو ناحق قید رکھا گیا ہے اور عمران خان اسی حالات کا سامنا کر رہے ہیں جو کہ ٹرمپ نے کیا، اسٹیبلشمنٹ نے ٹرمپ کے ساتھ جو کیا، میڈیا نے جو ٹرمپ کے ساتھ کیا، جو ٹرمپ پہ کیسز بنے. بہرحال وہاں پہ جو تھوڑے بہت چیتھڑے رہتے تھے اس سسٹم کے جسم پہ، وہ عارف الوی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا وہاں پہ فاکس نیوز امریکہ میں بیٹھ کے وہ بھی اڑا دیے ہیں. بہرحال اس کے بعد آتے ہیں یہ صاحبزادہ حامد رضا، بڑے زبردست آدمی ہیں، وفادار آدمی ہیں، حالانکہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے. انہوں نے انکشاف کیا ہے حامد میر کے پروگرام میں کہ عمران خان کو کہا گیا ہے اللہ نواستی چپ کر آئیں. اور کب تک چپ کر جاؤ؟ صرف 3 مہینے. ہم ان چوروں کے پیچھے سے ہٹنا چاہتے ہیں، ہم ان لٹیروں کے پیچھے سے ہٹنا چاہتے ہیں، ہم اپنا ہاتھ ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن آپ ہولا ہاتھ رکھو. آپ کا میڈیا اور آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ ہم پھر ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. زبیر علی خان کہتے ہیں، بہت زبردست، جن کو پچھلے دنوں نوکری سے نکالا گیا، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، سارا کچھ ہے. ان کو لایا کون ہے؟ کون لایا ان کو؟ عوام نے تو نہیں لایا. عوام تو اتنی سیاਣੀ ہے. آپ جائیں نا GHQ میں جائیں، ایک دفعہ میرا اتفاق ہوا ہے GHQ میں جانے کا، یا یہ ہسپتالوں میں چلے جائیں جہاں پہ فوجی ڈاکٹر بیٹھے ہیں، PhD MSc، آپ ہی ڈگریاں گنن تے، آپ ہی امتحان لینے تے، آپ ہی نمبر لینے تے، آپ ہی کلی ولی کرنے، سارے PhD. ان PhDوں سے میرے وہ دعود خیل کے بوڑھے اور وہ بوڑھی مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں زیادہ سیاਣیاں، یہ نہ صحیح مورا ماریاں. ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم کن کو لا رہے ہیں، کہ جی یہ چور ہیں، یہ کرپٹ ہیں. ادھر وہ کہہ رہی ہے جو ہے نا طاقتور ترین خاتون مہر شرافت سے ہاری ہوئی کہ جی وہ میرے کنٹرول میں عمران خان. ادھر خان صاحب کی منتیں ہو رہی ہیں. حامد میر نے بھی گواہی دی ہے، حامد رضا صاحب نے بھی گواہی دی ہے. اور یہ مسئلہ چل رہا ہے نومبر تک یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ جی نومبر میں 3 سال پورے ہوں گے آرمی چیف صاحب کے، اور پھر اگلی ایکسٹینشن لاگو ہو جائے گی جو 2 سال ملے ہیں. اس تو بعد کھلی ولی پاکستان، اس وقت تک پاکستان کی حالت کیا ہوتی ہے، پاکستان کی شکل کیا ہوتی ہے، پاکستان میں بلوچستان کی صورت ہے، وہ تو ہمیں کیا. سارا مسئلہ تو نہیں، سارا مسئلہ تو ایکسٹینشن ہے، سارا مسئلہ تو نوکری ہے، سارا مسئلہ تو کھلی ولی ہے. ہم نے تو وہ پورا کرنا ہے، ہمیں کیا. ورنہ بلوچستان آرمی چیف پتہ ہے اس وقت کہاں ہے؟ آرمی چیف جو ہے نا وہ برطانیہ میں، سنا ہے وہاں کوئی کلاس فیلوز ہیں اسٹیبلشمنٹ میں، ان کے کورس میٹ ہیں، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ امریکہ کو سمجھاؤ. بلوچستان کا آپ کو بتایا، کرم کا بتایا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ جو پنجابیوں کو اتار کے برسٹ مارے گئے آنکھوں میں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اور وہ ادھر برطانیہ میں کر رہے ہیں، جوڑ توڑ کر رہے ہیں. بہرحال خان صاحب کو کہا ہے کہ اللہ نہ ہی چپ کر رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے. ایک ہی راستہ ہے، عمران خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اس سے پہلے کہ دشمنوں کے سامنے میرے منہ میں خاک ڈالنے پڑ جائے. عمران خان کو منا لیں، مسائل کی جو کنجی ہے وہ اس کے پاس ہے. سہیل وڑائچ، یہ اس شخص کو شکلیں تو اللہ بناتا ہے، لیکن یقین کریں جب میں اس کو دیکھتا ہوں نا، اگر کوئی کھانے کا وقت ہو تو اس وقت کا کھانا نہیں کھاتا. جس طرح یہ بولتا ہے، اس نے کتابیں لکھی ہیں، یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ملکوں کے لیے نعمت ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. سہیل وڑائچ صاحب، امریکہ کی ہو تو نعمت ہے، انڈیا کی ہو تو نعمت ہے، کینیڈا کی ہو تو نعمت ہے. وہاں اسٹیبلشمنٹ، آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کسے کہتے ہیں؟ یہ اتنا بڑا، وہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ ارطغرل میں دیکھی ہوگی، وہ اقصی قلعہ سفید داڑیوں والے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. یہ کہہ رہی اسٹیبلشمنٹ پاکستان والی، یہ تو سیدھا سیدھا دھکا ہے کہ جی جمہوریت جرنیلوں کے بغیر جو ہے نا ہوتی نہیں ہے. یہ بھی ہم مان لیتے ہیں، لیکن جرنیل یہ حال کرتے ہیں حکومتوں کے ساتھ جو پاکستان میں کرتے ہیں. انڈیا میں جرنیل اس طرح کرتے ہیں، برطانیہ میں جرنیل اس طرح کرتے ہیں، امریکہ میں جرنیل اس طرح کرتے ہیں. جرنیلوں کو تو حکومت پالیسی دے دی ہے کہ یہ کرنا ہے. سیلاب آ گیا اتھے پہنچو، زلزلہ آ گیا اتھے پہنچو، چلو شابہ تیاری کرو، اب جنگ کرنی ہے.
کہ جرنیل آ کے دسے نہ کو عوامی حکومتوں کو کہ جی ہوں اس طرح کرو، کان نپ کھلو، اٹھ کھلو. وہ کل پرسوں طیب اردوان آیا ہوا تھا، جنرل صاحب کہاں کھڑے تھے اور وہ پالشیے کے تھے کھڑا لاہور. پھر یہ نعمت ہوتے ہیں جمہوریت کے لیے، امریکہ میں ہوتے ہیں. اب جرنیل ٹرمپ کے مخالف تھے، کچھ کرتے نا، ٹرمپ نے ووٹ لیے، کچھ کرتے جرنیل، عوام الٹا لٹکا دیتی ان کو. تو یہاں پہ فروری میں عمران نے ووٹ نہیں لیے، کیا کیا جرنیلوں نے؟ یہ جرنیل ضروری ہیں جمہوریت کے لیے، صرف اپنا مفاد. بہرحال یہ دانشور ہیں جی، دانشور نہیں دانشور یہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جرنیلوں کے بغیر جمہوریت وہ ممکن ہی نہیں ہے. ہم دوسرے ممالک میں مان سکتے ہیں، پاکستان میں ہم نہیں مانتے. پاکستان میں جو تباہی اور بربادی انہوں نے 33 سال ڈائریکٹ حکومت کی، پھر بعد میں جو کچھ کیا، جو ابھی کر رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں. اب آتے ہیں کہ ڈی ایچ اے پیسے دیتے ہی نہیں ہیں زمین کے. یہ آپ کو سناتا ہوں قصہ، سنو اور سر دھنو. لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز، یہ خاموشی کہاں تک؟ اب یہ سنیں، یہ خود انچارج ہیں. لاہور آنے کے بعد کافی دنوں تک ڈی ایچ اے کے دفتر نہ جا سکا تھا. جب پہلی مرتبہ گیا تو ایک زمین دوز کمرے میں لے جایا گیا. ٹھیک ہے جی، جیسے فوج کا کوئی آپریشن روم ہو. ظاہر ہے آپریشن روم میں ڈی ایچ اے روم ہو. دیوار پر نقشے بھی ویسے لگے ہوئے تھے، جنگ ڈی ایچ اے فتح کرے، نقشے لگے ہوئے دیواروں تھے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ آپ کو ڈی ایچ اے کے نئے منصوبوں کی تفصیلات بتائیں گے کور کمانڈر کو. ٹھیک ہو گیا. ان منصوبوں کو خفیہ رکھا جاتا ہے، یہ غور سے سننا ہے. جب تمام منصوبے مجھے سمجھا دیے تو میں نے پوچھا کہ یہ سب راز میں کیوں رکھا جاتا ہے، راز میں؟ تو جواب ملا کہ اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ ہم نئے منصوبے کہاں شروع کرنے لگے ہیں، لوگوں کو، پاکستانیوں کو، زمینداروں کو، کسانوں کو، عام لوگوں کو، ان کو معلوم ہو جائے تو زمین کی قیمت بڑھ جائے گی. سنو، اگر ان کو پتہ چل جائے تو انہوں کو تو کھسنی ہے. ان سے تو 1 لاکھ روپے کی کنال لینی ہے اور پھر وہی کنال ٹکڑے کر کے 5 کروڑ نہیں بیچنی ہے. سارا تو کم ہے، زمین مہنگی ہو اگر ان کو پتہ چل گیا تو. میں حیران ہوا کیونکہ ڈی ایچ اے زمین کی قیمت ادا نہیں کرتا. ہر 4 کنال کی زمین کے عوض 1 پلاٹ دیتا ہے. آپ کی 8 کنال ہے نا زمین، ڈی ایچ اے نے لی ہے تو آپ کو 2 پلاٹ دے گا. دسو 8 کنال کتنے کی بکے گی اور آپ کے 2 پلاٹ؟ سمجھ آ گئی ہے؟ 4 کنال کے بدلے 1 پلاٹ. یہ کور کمانڈر ہیں، یہ خود انچارج ہیں. زمین بیچنے والے کو ان پلاٹوں کے کاغذ، جنہیں فائل کہتے ہیں، دے دیے جاتے ہیں. 4 کنال کے پیچھے 1 پلاٹ. پھر جب یہاں کوئی فیز مکمل ہو جاتا ہے تو ان فائلوں کو پلاٹ نمبر مل جاتے ہیں. جب فیز مکمل ہو گیا تو وہ جو فائلیں دی تھی اس کو نمبر مل گیا. اس طرح زمین بیچنے والے کو زمین کی قیمت سے کہیں زیادہ رقم ملتی ہے اس 1 پلاٹ کی. اگر اس کی عام زمین پہ وہ پلاٹ ہوتا تو وہ ظاہر ہے اتنا، لیکن اب ڈی ایچ اے کا پلاٹ ہے تو وہ قیمت زیادہ ملتی ہے، لیکن 4 کنال کے بدلے. آگے سنیں. جب میں نے پوچھا کہ آپ زمین کی قیمت چڑھنے سے جب میں نے پوچھا کہ آپ کا زمین کی قیمت چڑھنے سے کیا تعلق، تو کہہ دیا کہ بڑے مسئلے اور پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، آپ وقت کے ساتھ سمجھ جائیں گے. میں نے کہا اس بند کمرے میں جو لوگ بیٹھے ہیں اور ڈی ایچ اے کے نئے منصوبوں سے واقف ہیں، اگر وہ زمین کے اصل مالک سے ساری زمین آج کی قیمت پر خرید لیں تو کل یہی زمین ڈی ایچ اے کو دے کر اربوں کے مالک بن سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو پہلے بتا دیا جائے زمین دوست کمرے میں کیا ہو رہا ہے، کہ اگر ان کو پہلے بتا دیا جائے کہ یہاں ڈی ایچ اے بنانا ہے تو وہ کتنے پیسے مانگیں گے. بات کو سمجھیں. ان سے جی زمین چاہیے کوڑیوں کے بل، کوڑیوں کے بھاؤ لے لی، جی اربوں کے وہ مالک بن سکتے ہیں.
لیکن نہیں کیوں وہ کیوں بڑھن؟ کہنے لگے ہو تو سکتا ہے مگر ہم ایسے کرتے نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ پہلے دن سے ہی کر دیں، پہلے دن سے ہی آپ کر دیں، یعنی ان کو بتا دیں، تو یہ منافع زمین کے اصل مالک غریب کسان کو مل جائے کہ پہلے دن ہی بتا دو۔ یہ ویسے بھی میٹر گھوما ہوا تھا نا ان کا، اسکور کمانڈر کا، ویسے تو کتاب نہیں لکھی کہ پہلے دن سے بتا دو تو اس کو بھی اربوں مل سکتے ہیں، تم تو بعد میں کماتے ہی کماتے ہو، کسان کو مل جائے غریب کو۔ سب چپ رہے، چپ ہو گئے۔ لیکن میرے رہتے میں کوئی نئی زمین نہیں خریدی گئی، ڈی ایچ اے پہلے ہی اتنی زمین لے چکا تھا کہ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ دسو، میرے ہوتے ہوئے تو زمین خریدی نہیں گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈی ایچ اے پہلے اتنی زمینیں خرید چکا تھا کہ وہ سنبھالنے میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔